बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 नवंबर शुरू हो गई है जी, हफ्ते का दिन है और ये बड़ा तगड़ा महीना है। पहले ही दिन खबरें तगड़ी आ गई, बड़े मार्च की तैयारी, अहम इजलास, और इस दफ़ा डी चौक की बजाय लाखों का सुनामी पिंडी जा रहा है। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अटक का पुल क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गया, सुहेल अफरीदी भरपूर एक्शन में, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों को, सरबराहान को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी फील्ड मार्शल को जवाब देने की तैयारी, और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अडयाला जाने की तैयारियों में ये भी तहरीक का ऐलान करे। इसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेलों में, शाह महमूद कुरैशी के बाद 2 मजीद रहनुमा अस्पताल पहुँच गए हैं और स्टैब्लिशमेंट के हाथ पाँव से फूल गए हैं। एक तो एहतजाज से पहले 27वीं तरमीम का मुसवदा कॉपी आई है मेरे पास एक, और मार्शल लॉ लगाने की कोशिश, और वकला का आज तारीखी मार्का भी कौन जीतेगा, लबैक छोड़ने वालों की भी दिल दहला देने वाली बड़े खतरनाक किस्म की इंकशाफात पार्टी कैसे छुड़वाई जा रही है, और मुआशी सूरत हाल इंतहाई बदतरीन, 60 अरब डॉलर के नुकसान की वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट, और सीज फायर आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का तुरखम बॉर्डर खुला है, और ट्रंप का भी दौरा मेयार, नाइजीरिया पर नोटिस लेकिन फ़लस्तीन सूडान पर कत्लेआम की हिमायत। तफसील बताता हूँ। नवंबर की पहली तारीख और एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी ने पेशावर में जो मुलाकात की 500 से ज़्यादा ओहदेदारान, और उसमें सबसे अहम मामला जो अटक से मेजर ताहिर सादिक और उनकी साहबजादी, इनके साथ 60 से ज़्यादा जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स के वो भी मौजूद। बड़ी अहम मीटिंग अटक के पुल के हवाले से कि ये पुल क्रॉस करने की हुकूमत हमेशा धमकियाँ देती है। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा जितने भी एहतजाज आते हैं अटक पुल पर ही हमेशा इनका आमना सामना होता है, और जो अटक से हमायत है वो बड़ी अहम है। उसकी वजह यह है कि ये रास्ता बराह रास्त पर जाना है पिंडी, इस्लामाबाद, डी चौक पहले भी मकतल बन चुका है। पार्टी के रहनुमा मुतफिक हैं कि हमें इस दफ़ा इस्लामाबाद की बजाय ताकत के असल मरकज़ पिंडी की तरफ जाना चाहिए। फिर आबादी के अतबार से पिंडी शहर इस्लामाबाद से बेहतर है, गलियाँ मोहल्ले हैं वहाँ पे। 27 सितंबर को भी जो पिंडी में आपको एहतजाज याद होगा, बड़ा कामयाब था। इस्लामाबाद की तो आबादी भी कम है, वैसे भी आपको पता है कुछ हद तक मम्मी डैडी हैं, और पिंडी में तो जो इजला बाकी लगते हैं, शहर लगते हैं, बड़ी तादाद में ये मामला शुरू होगा। और फिर एक और अहम बात इसमें, जो मुरीदके के बाद पंजाब में लाहौर के बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मजबूत गढ़ जो लब्बैक था वो पिंडी था। अब तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात में जहाँ मुरीदके के शोहदा का भी ज़ाहिर जिक्र शामिल हो चुका है, तो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स हैं सियासी लेवल पर या मजहबी एतबार से, इनको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। फिर जो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टाइप, सराजुल हक, फजलुर रहमान, अमीर मकाम, शेरपाओ को, आफ्ताब शेरपाओ, मोहम्मद अली बाचा को जरगे में बुलाया। ये आर्मी चीफ ने जो आके भी मुलाकात की कवाली माहिदीन से, उसका जवाब था। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी ताकत है, अवाम वहाँ गुस्से में है, वहाँ इनका मुकम्मल एका हो चुका है। ये खुदा न ख्वास्ता खैबर पख्तूनख्वा को कहीं अलग ना कर बैठे, मुझे इस चीज़ का बड़ा खतरा है। अल्लाह ने इससे महफूज रखे। ताकत का मुजाहरा देखें, फील्ड मार्शल की कोशिश एक्सटेंशन पे, इक़्तिदार पे मुकम्मल कंट्रोल 27वीं तरमीम के जरिए, और सदारती जो आपको मामलात है वो जानते हैं। 26वीं तरमीम में हुकूमत ने जानबूझकर जो अभाम रखा था इसी वजह से कि जैसे तरमीम जैसे आइंदा आने वालों के लिए नाफिज होगी। कानून देखें अगर माजी पर लागू हो तो फिर तो आर्मी चीफ की मुज़्ज़त मुलाजमत तो नवंबर 2022 में शुरू हुई थी, तो माजी में तो फिर जितने पुराने चीफ है, रिटायर हैं, जो मर भी गए हैं, वो भी फिर मुद्दत मुलाजमत का क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बेयकीनी इन्होंने जानबूझकर छोड़ी है, और ये ऐसे जुमले इसलिए शामिल किए जाते हैं कि फिर इसकी तशरीह जो है वो अपने अपने अल्फाज में होती रहे, वरना बड़ा आसान था, कानूनी मुद्दत के लिए नोटिफिकेशन निकाल के जान छुड़ा लें। अब नवंबर में आर्मी चीफ की 5 साल जो अगले आर्मी चीफ है उसकी ज़रूर होगी, बाकी डंडा है, डंडे से जो मर्जी कर लें। फील्ड मार्शल को लगता है कि एक दफ़ा एक्सटेंशन हो जाए, 27वीं तरमीम हो जाए, जिस तरह यहया खान का जो मार्शलात एक नए मसाले से 1973 की जगह 2025 का नया आइन आ जाए, सदर के दौरे ओहदे की अहमियत बहाल कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काबू पा लें, खान को हमने जेल में डाला हुआ है, 3 साल से हुकूमत गए, तो हम कामयाब हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट काम। अब इसमें बयानियाँ देखें कि इक़्तिदार में हम लाते हैं, मकबूलियत हम लाते हैं, हम इनसे ज़्यादा अहल है। अच्छा, ये अहलियत बड़ी अहम थी। मईशत देख लें, सफारतकारी देख लें, सियासी इस्तेहकाम उठा के देखें, अमन अमान देखें, करप्शन देखें, कोई एक शोबा भी आप देख लें जहाँ इनकी अहलियत साबित हो, कोई एक शोबा। जो कुछ उन्होंने किया ताकत के ज़रिए, इनकी अहलियत, नीयत और काबिलियत, और फिर सबसे बढ़कर इदारे का तकद्दुस। जी, इदारा बड़ा है, इदारे के खिलाफ महमूद अचकज़ई की पार्लियामेंट में क्यों नहीं मानते अपोजिशन लीडर की, जिसने फौज के खिलाफ तकरीरें की हैं। इसी पार्लियामेंट का जो स्पीकर है याद सादिक, उसने हाजिर ड्यूटी आर्मी चीफ जनरल बाजा को कहा था कि टांगें इसकी कांप रही थी, माथे पे इस पे पसीना था। इसी पार्लियामेंट में वजीर दिफा ख्वाजा से 3 जंगों का हारने का ताना दे के बैठा हुआ रोज। राना सनाउल्लाह इस पंजाब की बल्कि वजीर आला जो इस फौज को दहशतगर्द कहती रही, ये सारे मौजूद हैं, इसलिए लोग नहीं मानते। ये अना का मसला है, इंतकाम का मसला है, ताकत का मसला है।
اور اس کی وجہ دیکھ لیں، اس کے حالات، خارجہ پالیسی نتیجہ اس کا، ڈونلڈ ٹرمپ کے انہوں نے نخرے ہاتھوں سے نہیں منہ سے اٹھائے، وہ دفاعی معاہدہ ہندوستان سے کر گیا، ان کی کوئی خوشامد کام نہیں، $60 ارب کا مودی کے ساتھ اس کی ڈیل، مودی کو وہ جوتے اسی لیے لگاتا رہا، مودی تنگ آ کے معاہدہ کر گیا۔ وزارت خارجہ نے بیان دیا اس پہ کہ جی ہمیں اعتراض ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا اچھا آپ کا اعتراض ہے، ہم معاہدہ واپس لے لیتے ہیں۔ انہوں نے خوشامد بھی کی، مادی وسائل بھی دیے، پسنی کی بندرگاہ بھی دی، ہر کچھ وہ حاضر کر دیا، یہ لیں جی۔ ڈونلڈ لو کا اس نے جو لگا دیا متبادل، وہ لگایا پال کپور کو، ہندوستان کا، جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب امریکہ کا جو معاہدہ ہوا، اب دیکھیں اس معاہدے میں دونوں جمہوری طاقتیں آپ کو نظر آ رہی، نہ ہندوستان کا آرمی چیف نظر آیا، نہ امریکہ کا آرمی چیف، دونوں جمہوری طاقتیں۔ ہندوستان کا آرمی چیف کدھر تھا آپ کو پتا ہے؟ آزاد کشمیر میں 600 بنکر بنا کے وہاں کشمیر میں اپنی سائڈ پہ دفاع کی تیاری کر رہا ہے کہ جنگ ہوئی تو ہم یہاں سے بچائیں کیسے اور سرکریک کی طرف کیسے جائیں، وہ سرحدوں کا دفاع کیسے کریں گے، وہ وہاں بارڈر پہ بیٹھا آپریشن سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے، جمہوری معاہدوں میں نظر نہیں آتا۔ یہ آرمی چیف ہمارے جو ہے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، یہی وجہ بارڈر مشرق مغرب دونوں انسٹیبل ہیں، اندرونی سطح پہ دہشت گردی ہے، کیونکہ جو اصل کام فوج کا دفاع ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے بڑے قابل جرنیل ہیں جی، ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ بھی رہے، ISI کے ہیڈ رہے، 42 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، سورڈ آف آنر لی، ہندوستان سے جنگ جیتے، آرمی چیف بنے، فیلڈ مارشل بنے، حلال امتیاز، شان امتیاز، 10 کور، کوارٹر ماسٹر، بڑے انہوں نے کامیابیاں فوج میں لی۔ انہوں نے لیکن وہی پرانی تاریخ تمام جو ڈکٹیٹرز کرتے رہے، جنرل پنوشے نے چلی میں کیا، جنرل جارج رافیل نے ارجنٹینا میں اولڈ بک استعمال کی، جنرل فرانسسکو فرانکو نے اسپین میں کی، جنرل سہارتو نے انڈونیشیا میں کی، جنرل ایدی امین نے یوگینڈا میں کی، جنرل مارشل لوئے نے یونان میں کی، اور جنرل عبد الفتاح سیسی نے مصر میں، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو جنرل ضیاء الحق، ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف کرتے رہے، یہاں بھی وہی اولڈ بک استعمال کرنے رہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ نفسیات کی زبان میں ایک میڈیا فینومینا ہے جسے کہتے ہیں اسٹریزنڈا افیکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو جتنا دبائیں چھپائیں وہ اتنی ہی مقبول اور مشہور۔ 2023 میں باربرا اسٹرینڈرڈ ایک امریکن گلوکار تھی، انٹرنیٹ سے اس کی ایک تصویر قانونی کارروائی پہ ہٹائی گئی، اور اس پہ وہ تصویر اتنی دنیا میں وائرل ہوئی کہ جس نے نہیں دیکھنا تھا وہ بھی دیکھتے رہے۔ تو یہ جب چھپانے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ تلاش، جستجو اور تحریک میں ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ آج انہوں نے خان کو کتنا دبایا، وہ ایک ایسی آواز جو ان کی دیواروں سے گونج کے واپس آ رہی، وہ ایک ایسی ہوا بن چکا ہے جو طوفان بن گئی ہے۔ عمران خان کا جو جذبہ ہے وہ قوم کی یہ زنجیروں میں نہیں قید کر سکے اس جذبے کو، یہ روشنی ایسی بنی کہ وہ اندھیرے میں اب نہیں چھپ سکتا۔ انہوں نے وہی پرانا جرنیلوں کی تصویر چھپا لیں گے، کہتے تنہائی میں رکھیں گے، ظلم و ستم کریں، پرانا نسخہ ہے نا یہ، آپ اٹھا کے دیکھیں جنگی حکمت عملی کے جو سارے ماسٹرز ہیں وہ عوامی نفسیات کو، نوجوان نسل کو نہیں سمجھتے، اسے کہتے ہیں مس کیلکولیشن، غلطی۔ یہ چین، روس، ارجنٹائن وغیرہ یہاں پہ سوشل میڈیا یا نوجوان نہیں تھے، وہ ڈیجیٹل آبادی نہیں تھی جسے ہم جنریشن زی کہتے ہیں، بلکہ یہ تو جنریشن وائی کو بھی نہیں قابو کر سکے، ابھی تو الفا نے آنا ہے۔ یہ خان 3-3 4-4 نسلوں کا محبوب ہے، آج تو ایک عام شہری ڈیجیٹل مجاہد بن کے پورا بیانیہ اڑا کے مارتا ہے۔ یہاں ماضی میں ڈکٹیٹر اخبار بند کرتا تھا، بلیک آؤٹ کرتا تھا، انہوں نے کی تو لوگ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ پہ آ گئے۔ مین اسٹریم میڈیا کو عمران خان پہ بلیک آؤٹ کیا، لوگوں نے سارا یوٹیوب پہ اٹھا۔ اب دیکھیں میرے 2 سال سے تھم نیل پہ آپ کو خان کی تصویر کبھی مس نظر آئی؟ ضد بنا لی ہے ہم سب لوگوں نے یہ، ورنہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ انہوں نے طوائف نما صحافی بٹھا دیے جن کی اب اپنے گھروں میں لوگ نہیں سنتے۔ طاقت کا یہ جو مرکز بدلا ہے یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی طاقت قلم اور کیمرے میں نہیں، یہ عوام کے شعور کی طاقت ہے۔ عمران خان کو اتنا مقبول بڑا رہنما انہوں نے بنا دیا، خود انہوں نے نہیں سوچا تھا، یہ ہوتی ہے مس کیلکولیشن، کیونکہ سیاسی لیڈر کی قابلیت اہلیت یہ ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہو، اور عمران خان آپ کے سامنے آج 80% عوام اس کے ساتھ ہے۔ ان کا جو روب اور طاقت اور دبدبہ تھا وہ پہلے 8 فروری، پھر 9 مئی، پھر اس کے بعد اب دیکھ لیں 26 نومبر مرید کے سارا ختم ہوگا۔ اب یہ حوالداروں، صحافیوں کے کالموں، پروگراموں، ٹویٹس میں تو نظر آتے ہیں، باقی یہ کہیں نہیں ہے۔ عوام نے انہیں معزول کیا ہوا ہے، معزول، یہ یاد رکھیں، یہ اگر چلے جائیں تو پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہوگا، اس نازک موڑ سے پاکستان کو بچائیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ جو بات کہہ رہا تھا نا کہ اس حضرت خالد بن ولید کے اندر وہ اوصاف جو فیلڈ مارشل کے اندر ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ نے سپہ سالار خالد بن ولید کو ایکسٹینشن نہیں دی، معزول کیا، اور وہ بھی عین جنگ یرموک کی شام کی فتوحات کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا سپہ سالار، کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو فتوحات ہوئی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی ہیں، یہ اللہ کی نصرت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے نہیں، ایک شخص کو کریڈٹ دیا جاتا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے انہیں اس لیے راستے سے ہٹایا کہ اللہ کی بجائے لوگ انہیں فتح کا سبب نہ سمجھے۔
یہ شہباز شریف یا نون لیگ کی حکومت اچھل اچھل کے ہندوستان کی جنگ ہو یا ہر چیز کا معیشت کا سب کچھ کریڈٹ جو آرمی چیف کو دیتے ہیں گناہ عظیم ہے، کیونکہ اسے حق اور باطل کی جنگ اور فتنہ خوارج کہتے ہیں اور اسلام اور کفر کی جنگ کہتے ہیں. تو پھر یہ اللہ نے جتوائی، یہ کریڈٹ کیوں لیتے ہیں؟ حضرت عمر کی یہ تاریخ ہے. ورنہ ہندوستان سے اگر یہ جیت سکتے ہیں تو پھر کالعدم تنظیموں کو کیوں نہیں ہرا سکتے؟ ایٹمی میزائل ہیں، 7 لاکھ کی فوج ہے، 25,000 لوگ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جس طرح پاکستان میں VCR کو حرام قرار دے کے خود لتا منگیشکر کے گانے سنتا رہا اور وہی جنرل ضیاء الحق اردن جا کے فلسطینیوں کو شہید کرتا رہا، یہ وہی لوگ جس نے جنرل ضیاء نے نون لیگ بنائی، طالبان بنائے، جڑیں کھوکھلی کرتی رہی، یہاں اسی کا تسلسل چل رہا ہے. اسی لیے یہ معاملہ ہے. اچھا، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بات کروں، جو دوسری خبر ہے وہ شاہ محمود قریشی، ان سے ملاقاتیں ہوئی. امین اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی بھی اور باقی 2 رہنما عمر چیمہ اور محمود رشید. دیکھیں، شاہ محمود قریشی گردوں کا مسئلہ ہے، بالکل میں نے چیک کیا ہے. فواد چودھری وغیرہ سارے جو ملنے گئے ہیں، جو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اڈیالہ جیل جانے، ان کا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ لوگ واقعی بیمار ہیں عمر کے اس حصے میں. اب ایک طرف غزہ بیچنے کا معاملہ اور 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کی پوری کوشش ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تحریک انصاف چھوڑنے والے ختم ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں. جس بندے نے تحریک انصاف چھوڑی وہ مکمل زیرو ہوگا، اس کا نام بڑے سے بڑا نام مٹی میں مل گیا. اب یہ جو واردات کر رہے ہیں، انہیں چاہیے لوگ تحریک انصاف کے اندر. شیر افضل مروت ایک بہت بڑی مثال ہے. خواجہ آصف سے ملاقاتیں دیکھیں، پارٹی پہ تنقید، صحافیوں جس طرح گفتگو کرتے ہیں. تحریک انصاف کا وہ خود کو حصہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ پارٹی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو علی مین گنڈا پور کے جانے کے بعد کوئی بندہ نہیں ملا ابھی تک. بیرسٹر سیف 3 سال سے تھا، وہ بھی سائڈ پہ ہو کنارے پہ کر دیا گیا. اب جو قیادت ہے جنید اکبر، سہیل افریدی، خرم ذیشان، محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، اسد قیصر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توڑنا تو ناممکن ہے. یہ چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے یا ان کے ذریعے عمران خان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ایک تو غزہ کے معاملے پر حمایت چاہیے، فوج اگر بھیجیں گے، جب ایکسٹینشن کے معاملے پر حمایت چاہیے مفاہمت کا چورن بیچ کے، تاکہ یہ احتجاج کینسل کروا لے. علی مین گنڈا پور کی کیا خوبی تھی، وہ احتجاج کینسل کرواتا تھا، بیچ میں آ کے واردات کرتا تھا بالکل اینڈ میں. اب وہ لوگ نہیں ہیں سارے. یہ چاہتے ہیں ایک طرف تو عمران خان کو ایکسٹینشن کے معاملے پر ہاتھ ملانے کے لیے ہم نون لیگ کو سسٹم سے نکالنے کے لیے تیار. آپ یاد کریں کہ فواد چودھری، محمود مولوی، اسد عمر، یہ پہلے بھی جب عمران خان کے پاس اور شاہ محمود کے پاس گئے تھے تو ایک دھڑا بنانے گئے تھے، وہاں بات نہیں بنی تو تحریک استحکام میں گئے، اسد عمر نہیں. اور پھر یہ مفاہمت کی طرف بات شروع ہوئی تھی. میں نے آپ کو 3 ہفتے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کوشش ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ شاہ محمود کو جیل سے نکال کے وہ فارورڈ بلاک جس کے ایفیڈیوٹ پنجاب سمیت یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، انہیں ملا کے پارلیمنٹ میں ایک دھڑا بنائیں، بلکہ شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم تک بنوا دیں 27ویں ترمیم کے بعد. لیکن شاہ محمود قریشی جانتے ہیں کہ جاوید ہاشمی 2014 میں این پیک پہ جب پارٹی چھوڑ کے گئے تو کیا ہوا، بلکہ جس نے پارٹی تو عمران خان کو چھوڑا اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اور اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ اندرونی سطح پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو قابو میں کسی طرح کرنا ہے تاکہ جب احتجاج ہو، مذاکرات ہو، پارلیمنٹ ہو، یہ کنٹرول کر سکے. اب یہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی گھوڑا نہیں رہا، اب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. اور کیونکہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں مانیں گے، شاہ محمود قریشی انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کی اتنی عوام میں یا عمران خان کے سامنے کوئی اتنی ویلیو ہے. شاہ محمود قریشی جرأت سے 2.5 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی قربانیاں موجود ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی یاد رکھیں، ایک بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں متنازع بنائیں کہ حالات اگر بہتر ہوں وہ باہر آئیں جینون، تو لوگ یقین نہ کریں. یہ بڑے طریقہ کار سے چلتے ہیں، 78 سال کا تجربہ ہے ان کا، یاد رکھیں. اسی لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ طاقت سے پارٹیاں توڑی نہیں جا سکتی. اب لبیک کو دیکھیں آپ، جو انہوں نے خود بنائی، ان کی جو پریس کانفرنسز آ رہی ہیں، لیکن ان کے اکاؤنٹس دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو رسیوں میں باندھ کے پانی کے ڈرموں میں پھینک کے ان سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے. یعنی فارمولہ وہی رکھا ہوا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ تھا، یا وہ ابھی طلال چودھری معاف کیجیے کہہ رہا تھا کہ سانحہ مرید کے جتنے بھی لوگ مرے وہ لاوارث راہگیروں کو پنجاب پولیس نے دفنایا. اس پہ ایک وکیل نے ابھی وہ اصفہانی قبرستان کا ذکر بھی کیا کہ لاوارث لاشوں کی وہاں جو عدالت میں بات ہوئی ہے، ان کے وارث پیسے دے کے بھی لاشیں نہیں مل رہی. اب اس کا نقصان انہیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کہ وہ ووٹ بینک سارا تحریک انصاف کے پاس چلے، وہ ساری سپورٹ ادھر چلی. یہ بے شک خاکی وردیوں میں جمعہ پڑھائیں، علماء سے ملاقاتیں کریں، مریم نواز کی 10-20 ہزار کی آفر کریں. اب معاملہ نہیں ہو سکتا. جس پارٹی پر بھی جبر ہوگا اس کا ووٹر سپورٹر تحریک انصاف کے ساتھ اپنے جیسے مظلوموں کے ساتھ جڑ جائے گا. پھر اوپر سے حالات آپ کو معیشت کے پتہ ہے. یہ تو سوویت یونین کی بھی بڑی تگڑی فوج تھی جو معیشت نہیں بچا سکی، 16 ٹکڑوں میں بڑھے. تو یہ ان کو پتہ ہے. ابھی ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، ذرا پڑھے تو صحیح. ہر سال $60 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. مہنگی بجلی، برآمدات کا نقصان، معیشت کا نقصان. 25 لاکھ لوگ باہر جا کے جو فارن ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اس کا بھی کام نہیں چل رہا. وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. حالانکہ
اندرونی سطح پہ کوئی سرمایہ کار نہیں آ رہا, کوئی نوکریاں نہیں, کوئی روزگار نہیں. حکومتی قرضوں میں 10,000 ارب کا اضافہ اس سال. پیٹرول آج $2 43 پیسے مہنگا ہوا ہے, ڈیزل $3 مہنگے. اب حالات یہ ہے کہ 1947 یکم نومبر آج کے دن بجلی نہیں تھی, اور آج 78 سال بعد بھی پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں آج بجلی نہیں تھی. گلگت بلتستان میں تو بالکل ہی نہیں تھی. یہ مطلب وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے, کوئی حالت بدلی نہیں. پنجاب کی تباہی بربادی آپ دیکھ لیں, آلودہ شہر ہے اور اوپر سے لوگوں کو جیلوں سے نکال کے مارا جا رہا ہے. اب ایسے میں بار کونسل کے آج انتخابات بھی ہیں جو 27ویں ترمیم میں رکاوٹ ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک حکومتی گروپ ہے احسن بھون کا, وہ جیتے تو ظاہر 27ویں ترمیم کی حمایت کریں گے. اسلام آباد بار کونسل کے الیکشن میں 5 نشستوں پر 21 امیدوار ہیں, اور دوسری طرف ظاہر عمران خان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. دیکھیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کوشش تو پوری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے. اور آخر میں انٹرنیشنل خبر جو سوڈان کے حوالے سے دیکھیں, ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی نائجیریا کی, بڑا دوہرا معیار نظر آیا. نائجیریا میں دیکھیں بے گناہ ہزاروں مسیحی مارے جا رہے ہیں. بے گناہ انسانوں کا قتل دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کی بھرپور مذمت ہوگی. ظلم زیادتی ہے, لیکن ٹرمپ اسے تشویش والا ملک کہہ رہا ہے, لیکن سوڈان اور فلسطین کے مظالم پہ نہیں بولتا, بلکہ اسے کہہ رہا ہے اسرائیل کا یہ حق ہے. اور سوڈان کے معاملے میں مسلمان بھی نہیں بول رہے. یہ مجھے بڑی زیادتی نظر ہے. آپ لوگ اس پہ آواز ضرور اٹھایا کریں. اور آخر میں جو ایک ہے اور اہم بات, وہ اگلے شاید ویلاگ میں چلی جائے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی, جو طلعت حسین صاحب کا کل جو دیکھا بے شرمی اور بغیرتی تھی خواتین کے بارے میں. اب مریم نواز خاتون ہے, دیکھیں ابھی میں ان کی پارٹی ہے نون لیگ کا, ان کا صدر یہاں آسٹریلیا میں, اس کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, خواتین کے بارے میں گھٹیا گفتگو. یہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کی خاص تربیت ہے, کیا معاملہ ہے, ان کا منشور ہے. ان کی تاریخ جو بینظیر بھٹو کی کردار کشی سے, نصرت بھٹو, جمائمہ, ڈاکٹر شیریں مزاری, ڈاکٹر یاسمین راشد, صنم جاوید, فلک جاوید, اور اب خواتین صحافیوں پہ یہ ایک بھرپور مہم کرتے ہیں. ان کے صحافی طبقے کو میں دیکھ, شاہزیب خان زادہ ایک پڑھا لکھا ان کا بندہ, وہ ڈرامہ جس نے لکھا بھی, وہ بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے پروگرام ماہواری کے دن گنتا, اور یہاں وہ ڈرامے میں دیکھیں کیا کس طرح کی منافع. خیر اس پہ میں پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا, یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.